बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब के बारे में वजाहत सईद खान साहब की खबर। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वजाहत सईद खान साहब। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का मतलब यह है कि यानी वो जो नौकरी पर होते हैं उनमें से बहुत से आज़ाद होते हैं, बहुत से आज़ाद नहीं होते। लेकिन अगर आप नौकरी पर नहीं हैं, ऑन योर ओन काम कर रहे हैं, तो इस लिहाज से मैं इंडिपेंडेंट कह रहा हूं। हमारे यहाँ बाज ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो यूट्यूब चैनल ही चला रहे हैं, ऑन देयर ओन काम कर रहे हैं, लिखते हैं, फ्रीलांस के तौर पर लिखते हैं, लेकिन कहीं और से उनकी डोरें हिलती हैं। तो वजाहत सईद खान साहब जो हैं वो बतौर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं और ज़राए से खबरें देते हैं। उन्होंने ज़राए से इमरान खान साहब के बारे में बहुत ही बड़ी खबर दी। तो इस बहुत ही बड़ी खबर पर इस वक्त बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है। मैं ये देख रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मोस्ट रहनुमा इस पर बात कर रहे हैं, सीनियर मोस्ट सहाफ़ियों ने इस पर बात की, और सीनियर मोस्ट सहाफ़ियों ने, तज्ज़ियाकारों ने वजाहत सईद खान को ये बताया कि अगर खबर इतनी बड़ी हो तो फिर इसी खबर को देते नहीं है, ऐसी खबर को रोक के रखते हैं, ऐसी खबर पर अपनी सहाफती जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, फिर ऐसी खबर पर कोई लबकुशाई करते हैं, उससे पहले नहीं करते। वजाहत सईद खान साहब ने क्या किया? आ, उन्होंने ये कहा कि 3 जीएचक्यू के सीनियर ऑफिसर्स के मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं वो मुमकिना तौर पर अब नहीं रहे, और उन्होंने ये भी कहा कि जीएचक्यू के 3 सीनियर ऑफिसर्स ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा। यानी वो ये बताने लगे कि 3 सीनियर ऑफिसर्स जीएचक्यू में जो होते हैं, अब ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं, मेजर जनरल हैं, ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, क्या हैं नहीं पता, या वजाहत सईद खान साहब सीनियर मोस्ट किसको कहेंगे तो ये भी नहीं पता, लेकिन 3 सीनियर ऑफिसर्स। उन्होंने ये बात की, वो कहने लगे जीएचक्यू ऑफिस है, वो तो कोई वो जगह नहीं है जहां ट्रेनिंग होती है, कोई ऐसा तो नहीं है कि जहां ठाठ ठूं होती है, वो तो बहुत बड़ा ऑफिस है, तो वहां लोग बैठ के काम करते हैं, अपने ऑफिस के काम करते हैं, चाय शाय पीते हैं। तो वहां काम करने वाले 3 सीनियर ऑफिसर्स ने, जिन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं इंडिपेंडेंटली इस खबर की तस्दीक भी नहीं कर सका। तो फिर उसके बाद ऐसी खबर देना, ये अब वजाहत सईद साहब को बताया जा रहा है, और बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है कि ऐसी खबर फिर नहीं दिया करते। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं क्यों। जब खबर इस स्केल की हो कि इमरान खान जो करोड़ों लोगों के लीडर हैं उनके बारे में ऐसी खबर हो, तो फिर यह खबर बहुत बड़ी खबर है। जितनी बड़ी खबर उतना बड़ा बर्डन। इमरान खान की खबर तो यह सबसे बड़ी खबर हालिया वक्त में, और इसका सबसे बड़ा बर्डन क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा, सबसे बड़ा इंपैक्ट। तो ये वजाहत सईद खान साहब को ऐसी खबर देते वक्त सोचना चाहिए था कि वो क्या दे रहे हैं, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है वो खुदा ना खास्ता बहुत खराब भी आ सकता है ना। वो एक ये जरूर हुआ कि उन्होंने कहा कि जिन्होंने खबर दी है उन्होंने कंफर्मेशन नहीं कर सके, वो मैं कंफर्मेशन नहीं कर सका, मे हैव डाइड वाली बात। तो ये उन्होंने इस तरह से की कि ये खुद ही बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गई चीज, वगरना खबर बहुत बड़ी दे रहे थे वजाहत सईद खान साहब। शेख वकास अकरम साहब, शहबाज गिल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा, तमाम के तमाम लोग इस पर बात कर रहे हैं। देखिए जरूरी क्या है, जरूरी यह है कि इमरान खान साहब के बारे में अब इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, और ये हुकूमत ने बता दिया, और जो इस्टेब्लिशमेंट की खबर देने वाली साथियों अपने मुंह से कहते हैं कि ये मुलाकातें हुकूमत ने नहीं रोकी, जेल अथॉरिटीज ने नहीं रोकी। तो ये इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात करवाई जाए, बात करवाई जाए, फैमिली की, बहनों की बात करवाई जाए, मुलाकात करवाई जाए, और ये क्लियर कर दिया जाए कि इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में ये खबर गलत है, वगरना ऐसी चीजों को रोके रखने से मसाइल पैदा होंगे। यानी राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल साहब, इस तरह के लोग जो आके टेलीविजन प्रोग्राम पे ऐसी बातें करें कि जी वो रेंजर्स वाले ऑर्थोपेडिक सर्जन साबित हुए, इमरान खान साहब जो हैं वो ठीक हो गए, उनके गिरफ्तार करने से वो व्हीलचेयर से उठकर खड़े हो गए। इस तरह के लोग टेलीविजन पर आकर इन हालात में अगर ऐसे बयानात देंगे तो मुझ जैसा फारिग सा सहाफी भी कहेगा शेमलेस एहसन इकबाल साहब को। तो ऐसी चीजों से इज्तिनाब करना चाहिए। एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, इस तरह के लोग, अजमा बुखारी टाइप लोग,
ایسی چیزوں سے اجتناب کریں. وجاہت سعید خان صاحب کو بھی ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. وی ہیو ایوری ریزن ٹو بلیو کہ یہ خبر غلط ہے. عمران خان صاحب کی طبیعت خراب ہے، یہ اندر سے بتایا گیا. عمران خان صاحب کو آنکھ کے علاوہ دیگر ایشوز کے لیے اسپتال لایا گیا، یہ اندر سے بتایا گیا، مگر یہ خبر غلط ہے. وی ہیو ایوری ریزن ٹو بلیو، کیونکہ اتنی بڑی خبر ایک تو رکتی نہیں ہے. دوسرا، اگر کسی کے ساتھ کچھ خدا نخواستہ ہو جائے تو پھر جو اس کی قانونی معاملات ہیں، باقی چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے بھی ایسی خبر کو روکا نہیں جا سکتا. ایسی خبر کو روکنے والے کو جو چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی، وہ قانونی ہو غیر قانونی ہو، ان کو بھی امیجن کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی خبر کو روکا ہی نہیں جا سکتا. تو اس لیے یہ خبر غلط ہے. ہاں، عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے. فیملی کو ملوائیں، کلیئر کریں. آج اڈیالہ کے باہر علیمہ خان، ان کی بہنیں موجود ہوں گی، ملاقات کروائیں. اور یہ نورین خان نیازی صاحبہ نے مجھے بتایا کہ ملاقات کروائی جا سکتی ہے. ہمیں اندر سے بتایا گیا تھا، اور ہماری پارٹی کے ایسے لوگ جن کے بارے میں عام بندے کہتے ہیں کہ ان کا وہاں تعلق ہے، وہاں رابطہ ہے، ان لوگوں نے بتایا کہ وہاں سے یہ پتا چلا ہے کہ ملاقات کروا دی جائے گی. پچھلے منگل کو نہیں ہوئی تھی، تو اب ملاقات کروائی جائے. کم از کم یہ جو خبریں ہیں، یہ جو حالات ہیں، یہ ختم ہوں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے بار بار کہ ایسی خبریں جو ہے نا وہ دی جاتی ہیں صحافیوں کو تاکہ ٹیسٹ کیا جائے، چیک کیا جائے کہ ایسی خبروں کا ری ایکشن کیا ہو سکتا. کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر لوگ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ کہیں کچھ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کیا تو نہیں جا رہا. تو اس لیے ایسی خبروں کو پورا جرنلسٹک ورک کر کے، کنفرمیشن سے گزار کے پھر دینا چاہیے. اس سے پہلے ایسی خبروں کو ہمیشہ روک لینا چاہیے. جن کی بابت آپ بتا رہے ہیں 3 آفیسرز، وہ بھی کچھ نہیں معلوم کر سکے، تو اس لیے اس کو روک لینا چاہیے تھا. ایک معاملہ. دوسرا بہت اہم ہے، میں آپ کو بتاؤں، سلمان صفدر صاحب نے عمران خان صاحب بشرا بی بی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب کر کے قید تنہائی کے الزام سے متعلق ان کے بیانات ریکارڈ کرنے کی درخواست کر دی ہے. جسٹس خادم حسین سومرو کی عدالت میں رپورٹ جمع کروائی گئی ہے. قید تنہائی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے مختلف سجیسشنز دی گئی ہیں. پہلی تجویز یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی عدالت میں طلب کیا جائے اور ان کے بیانات قلم بند کیے جائیں. دونوں قیدیوں کے بیانات ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کی جائیں. دوسری تجویز ہے ایک لوکل بورڈ یا کمیشن تشکیل دیا جائے جو اڈیالہ جیل جا کر دونوں قیدیوں سے ملاقات کرے اور ان کے حالات کا جائزہ لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروائے. بورڈ یہ مختلف افراد ہوں. عمران خان اور بشرا بی بی کو ایک فیملی کمپاؤنڈ میں اکٹھے قید کرنے یا دن میں کم از کم ایک ملاقات کرانے اور ایک کھانا ایک ساتھ کھلائے جانے، کتابیں ٹی وی فراہم کرنے سمیت مزید چیزیں بھی مانگی گئی ہیں. اب خادم حسین سومرو صاحب کی عدالت سے پاکستان تحریک انصاف کو کیا ملتا ہے یہ دیکھتے ہیں. لیکن ابھی تک جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، عمران خان صاحب کے معاملے میں عدالت وزیر اعلیٰ کے لیے، فیملی کے لیے حکم دے چکی ہے ملاقات کرواؤ. جیل اتھارٹیز ملاقات نہیں کرواتی، کوئی ملاقات نہیں کروائی جاتی. تو یہ ہم نے دیکھا ہے. اب اس میں سے کیا نکلے گا ہمارے سامنے آ جائے گا. پاکستان تحریک انصاف آج اڈیالہ کے باہر، جمعرات کو اڈیالہ کے باہر اس کو پیک پر لے کے جائے گی. آج ملاقات کرواتے ہو تو اچھی بات ہے، جمعرات تک کا ویٹ کریں گے. اگر آج نہیں کرواتے، جمعرات کو نہیں کرواؤ گے، تو جمعرات کی رات ہر چوک ڈی چوک پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہوا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف ہر چوک ڈی چوک بنائے گی یا نہیں بنائے گی، ہمیں پتہ چل جائے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر آج پاکستان تحریک انصاف والوں نے مظاہرہ کر لیا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ آئندہ ہفتے رجسٹرار سے ملاقات کیے، عمران خان صاحب کے مقدمات مقرر کر دیے جائیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف اس تمام ماحول میں پریشر بڑھاتی چلی جا رہی ہے تاکہ کچھ چیزیں حاصل کی جا سکیں. یہ ہمیں اس میں سے نظر آ رہا ہے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں ملک ریاض کی بہت بڑی اپیل، اور ملک ریاض کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا اس اپیل میں یہ بھی بتایا گیا ہے. ملک ریاض نے اعلیٰ شخصیات سے اپیل کی. اس کا مطلب ہے وہ ان سے اپیل کر رہے ہیں. اعلیٰ شخصیات سے اپیل کی ہے کہ بحریہ ڈاؤن کے اثاثوں کی مبینہ زبردستی ضبطی، قبضے اور نیلامی کے معاملے میں مداخلت کی جائے، اس کو روکا جائے. اثاثوں کی کم قیمت پر نیلامی کا الزام. اچھا، ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ شخصیات اس کو روکیں، تو یہ کر کون رہا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ بحریہ ڈاؤن کے اثاثے انتہائی کم اور غیر حقیقی قیمتوں پر فروخت کیے جانے، حالانکہ ان سے متعلق متعدد مقدمات اور عدالتی کارروائیاں مختلف فورمز پر زیر سماعت ہیں.
کاروبار بند ہونے سے بے یقینی، جائیداد کے ضبط ہونے سے، سیلنگ سے، کاروباری اور ترقیاتی سرگرمیوں کی معطلی سے ملازمین، سرمایہ کاروں، الاٹیز، ٹھیکیداروں اور سپلائرز میں شدید بے یقینی پیدا ہو گئی ہے۔ معاملہ صرف نجی کاروبار کا نہیں، ہزاروں خاندانوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی ان منصوبوں میں لگائی ہے۔ ملک ریاض صاحب کو دھمکیوں کا معاملہ، ملک ریاض صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے دھمکیاں ملی ہیں، میرے گھر کی نگرانی کی گئی ہے، ای میلز ملی ہیں، پیغامات ملے ہیں، جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے، سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی ہے، اہل خانہ کو بھی خوفزدہ کیا گیا ہے۔ اب ملک ریاض صاحب جن سے اپیل کر رہے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ کرنے والے کون ہیں۔ پھر ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ ایف آئی آر اور ہائی کورٹ کی مداخلت، ایف آئی آر درج ہوئی، بعد میں ایف آئی آر کو منسوخ کر دیا گیا، ہائی کورٹ نے مداخلت کی، ایف آئی آر بحال کر دی، فیصلہ بھی دیا۔ اپیل میں انہوں نے کہا ہے کہ ملزم گرفتار نہیں ہوا۔ خاندان کے دیگر افراد سے متعلق الزامات، ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ میرے خاندان کے دیگر افراد جو ہیں انہیں اغوا کیا گیا، غیر قانونی حراست میں رکھا گیا، ان کی جان کو خطرات ہیں۔ پاکستان انہی حالات کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ 238.6 ارب روپے، 238.6 ارب، یہ میرے اثاثے جو ہیں یا تو نیلام کیے جا چکے یا قبضے میں لے لیے گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں 372 ارب روپے کے ترقیاتی کام میرے رک گئے ہیں، جو میں بحریہ ٹاؤن کراچی میں مختلف جگہوں پر ملک بھر میں کر رہا ہوں، وہ کام بحریہ آئیکن وغیرہ وہ روک دیے گئے ہیں۔ پھر ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ میرے اثاثے فروخت ہوئے تو ترقیاتی کام کیسے مکمل ہوں گے، اور 372 ارب روپے کے ترقیاتی کاموں کے لیے رقم کہاں سے آئے گی۔ ملک ریاض صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو اغوا کیا گیا اور کئی ماہ تک میرے بھائی لاپتہ رہے، بعد میں انتہائی خراب صحت میں سڑک کنارے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ ملک ریاض کے دفتر میں کام کرنے والے مختلف لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اٹھایا گیا، اور اچھا میں گرفتار بھی غلط کہہ رہا ہوں، اٹھایا گیا، کیونکہ گرفتاری کے بعد تو پھر آپ کسی عدالت میں پیش کرتے ہیں، کسی عدالت میں پیش نہیں کیے گئے، غائب کیے گئے لوگ، اور پھر ملک ریاض کے بھائی غائب ہوئے اور کافی عرصہ غائب رہے۔ اب ملک ریاض صاحب بتا رہے ہیں، یہ ہمیں پہلے ہی نہیں پتا چلا تھا کہ ان کے بھائی بازیاب ہوئے یا رہا ہو گئے، تو ملک ریاض کے بھائی کو سڑک کنارے بہت برے حال میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ بھی ملک ریاض صاحب نے اس اپیل میں خبر دی ہے کہ یہ تمام چیزیں روکی جائیں۔ ملک ریاض صاحب دبئی میں وعدہ، وہ جو ان کا پروجیکٹ ہے دبئی میں، اس پر کام کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ان کے تمام معاملات اس وقت ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سمٹ چکے ہیں۔ یہ ان کا سٹیٹس ہے۔ آخری چیز اس ویڈیو میں، آصف علی زرداری صاحب نے کگی مار دی، چڑیا بٹھا دی۔ بڑا شور تھا کہ زرداری صاحب نے سمریز روک لی ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جن ججز کے لیے کہا جا رہا تھا ان کے نام منظور نہیں ہوئے، اس لیے زرداری صاحب نے سمری روک لی۔ نئے ججز کی سمری، ایڈیشنل ججز کی سمری، مستقل ہونے کی مختلف چیزیں، اور ساتھ میں سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری، سب زرداری صاحب نے روک لیا۔ اب زرداری صاحب نے سگنیچر کر دیے اور یہ تمام کام ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو تقریب حلف برداری ہو گئی، سندھ میں کل ہو رہی ہے، باقی چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو زرداری صاحب نے جو اتنے دن روکے رکھا، اس کا فائدہ کیا ہوا، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تو کہیں نہ کچھ فائدہ تو ہوا ہوگا جو آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا، کیونکہ اگر یہ سب کچھ ایسے ہی کر دینا تھا تو اتنے دن زرداری صاحب نے روکا کیوں؟ کیا زرداری صاحب صرف محسن نقوی صاحب سے ہونے والی ایک ملاقات کے بعد مان گئے؟ دو لوگ تھے ملاقات میں، ملک احمد خان صاحب اور محسن نقوی صاحب۔ ملک احمد خان صاحب نے لاہور آنے پہ ریسیو کیا، سی آف کیا، محسن نقوی صاحب نے ملاقات کی۔ جب ملک صاحب نے سی آف کیا تب بھی ظاہر ہے کہ ملاقات ہی ہوئی۔ تو دونوں جو لوگ ہیں وہ طاقتور حلقوں کے قریب ترین لوگ ہیں، تو کیا زرداری صاحب کو کوئی یقین دہانی یہ کرائیں گے؟ صدر پاکستان ہے، زرداری صاحب کو ویسی کوئی یقین دہانی کروا دے گا جو ملنی ہے۔ تو زرداری صاحب کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے یقیناً کچھ حاصل کیا ہے اتنے دن اس معاملے کو روک کر۔ وہ کیا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔